अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू। किस्त नंबर 38। खिलाफ मामूल आज असद साहब घर में मौजूद थे। शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस बहुत ईजी होकर बेड पर दराज थे। फौजिया बेगम ने बाल ब्रश करते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में नज़र आते इनके अक्स को 2-3 बार इस इस्तरारी अंदाज में देखा जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर हस्बी आदत इनके सामने हमेशा की तरह इनकी सारी खुद एतमादी हवा हो चुकी थी। सर्द मिजाज कम गो असद साहब पूरे ध्यान से टेलीविज़न पर आने वाले प्रोग्राम बिजनेस टुडे में गुम थे। स्टॉक एक्सचेंज और मुख्तलिफ कंपनियों के गिरते चढ़ते शेयर्स पर इनकी निगाह थी। आधे घंटे से वो खुद ख्वाम ख्वाही इन सब बात के लिए मौजू अल्फाज तरतीब देने में बालों में ब्रश कर रही थी और निगाहें भटक भटक कर इनकी तरफ उठ रही थीं। आज सारी रात आप गेसू सवारने में ही गुजार देंगी। रिमोट से चैनल चेंज करते हुए असद साहब इनकी तरफ देखकर बोले। नहीं, संवर गए। इन्हें अपनी जानब में तवज्जो देखकर वो बेड पर इनके नज़दीक आकर बैठ गईं। किसी गहरी सोच में गुम हैं, क्या बात है? उसामा का क्या होगा? अरशद और ज़ैनी की शादी को भी 1 माह का अरसा गुजर चुका है। मेरे बेटे की तरफ से आपकी बेपरवाही और अम्मा जान की खामोशी का क्या होगा आखिर? कितनी मिन्नतों मुरादों से वो मेरी सूनी गोद में आए थे, जब ही इतने नामुराद हैं वो। असद साहब का लहजा तपा हुआ था। आप यूं ही इनसे बदजन और नला रहिएगा। आपने कभी इन्हें प्यार दिया ही नहीं। आजकल की औलाद को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार देना इनसे दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। गलत सोच है आपकी। बच्चे को लाड प्यार, तवज्जो और शफकत खुद एतमादी और मजबूत बना देती है। जी हाँ, बजाय इरशाद फरमाया आपने। आपकी और अम्मा जान और खसूसन रुहेल के प्यार ने नवाब साहब को कितना पुरएतमाद और मजबूत बना दिया है कि शादी जैसा कदम भी वो खुद ही उठा बैठे। घर वालों से राय लेना तो दरकिनार, इत्तला तक देना गवारा ना किया। वो टीवी ऑफ करके गुस्से से इन्हें देखकर कहने लगे, ना मालूम क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मुझे नहीं लगता ये सब झूठ है। मेरे बेटे के शब व रोज़ मेरी निगाहों में हैं। सब रूटीन नॉर्मल है इनकी, कहीं कोई मामूली सा भी चेंज नहीं है। फौजिया बेगम इस तरह भी अंदाज में होंठ दांतों से कुचलते हुए बोली, जब इस नालायक ने खुद एतराफ़ किया है फिर आपको क्यों यकीन नहीं है? ऐसा है, जब भी इस मसले का हल तो निकालिए। कब तक हम खामोश रह सकते हैं? इस घर की वीरानी और उदासी कम से कम मुझसे अब कतई बर्दाश्त नहीं होती। इस घर की वीरानी और उदासी तो मुस्तकिल ही रहेगी। इस नाफरमान की पसंद को अम्मा जान कभी कबूल नहीं करेंगी और अम्मा जान के फैसले से इनहराफ मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इनके लहजे में मामूली सी भी लचक न थी। इतने कठोर और संगदिल बाप शायद ही दुनिया में होते हैं। मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। नामालूम जवानों बाख्तियार औलादें कैसी कैसी घिनौनी मायूब हरकतें और जराइम करती हैं। इनकी जराइम पर बाप ऐसे पर्दे डालते हैं कि झूठ भी सच बना डालते हैं, और आपने इस शरई फेल को इनके लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म बना डाला है। नामालूम कैसे बाप हैं आप असद, जो जवान और इकलौते बेटे की आपको ज़रा भी परवाह नहीं और इससे मोहब्बत नहीं है। अब तो बिजनेस में भी वो आपके साथ हैं। फौजिया बेगम के आंसू तवातर से बह रहे थे। उसामा के लिए इनकी खामोशी टूट जाती थी। हर अहमक औरत को जवान औलाद अजीज़ और शोहर दुश्मन नज़र आते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो आम आदमी की तरह औरत के आंसू से पिघल नहीं जाते थे, बल्कि फौजिया बेगम के बेटे की हमायत में बहने वाले आंसू इनकी हर दरम तबीयत को मजबूत कर देते, जिससे मज़ीद चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते। अभी भी वो सख्त मुश्तल हो गए थे। तुम्हारे नज़दीक मैं अपने बेटे का बाप नहीं दुश्मन हूँ। जो बाप बेटों के जराइम पर पर्दा डालते हैं वो तुम्हारे नज़दीक औलाद के खैर ख्वाह और मोहब्बत करने वाले होते हैं। इनका गुस्सा बतदरीज बढ़ रहा था। सुरह सफ़ेद चेहरे पर मज़ीद सुर्खियाँ फैल रही थीं। नहीं, मेरा ये मकसद तो नहीं था, वो कदरे बुखला कर बोली। इसे खुद सर ज़िद्दी और हर दर्म बनाने में तुम्हारा किरदार ज़्यादा है। इसकी हर गलत बात और गलत रोश को तुमने कभी ये नहीं कहा कि वो इसके लिए गलत है। जिसने कह दिया वो सच और दुरुस्त मान ली। कभी गलत बात पर बास पुरस नहीं की। इस तरह बच्चों को इनकी मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा जाता। फिर वक्त पड़ने पर इसी तरह हसरतें मिलती हैं। आरज़ों के दिए यूं ही बुझाए जाते हैं। अरमानों के खून ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस मसले का कोई हल तो ढूंढना ही होगा असद, वो भराई आवाज़ में बोली। ये तो मुझे मालूम है फौजिया बेगम, तुम्हारा लाडला
کسی اچھی جگہ نہیں ڈوبا ہے۔ نہیں اسد، ایسی بات نہیں ہے، وہ لڑکی بہت معصوم اور نیک ہے، فوزیہ بیگم بے تابی سے بولی۔ ہوں، تو مل چکی ہو اس سے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے انہیں گھورا۔ نہیں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، بس اتفاق سے ہی وہ ایک دن اسامہ کے دوست کے ساتھ آئی تھی، اس کی کزن شاید۔ انہوں نے فوراً صفائی پیش کی۔ تم پر اعتماد ہے مجھے کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، مگر خود سوچو، جو لوگ صرف لڑکے سے شادی پر تیار ہو جائیں، جو اس کے ماں باپ اور دیگر بزرگوں رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریں، وہ کس طرح اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ ایسے لوگ لالچی ہوتے ہیں، انہیں اپنی عزت سے نہیں صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے، اور میں ایسی کسی نیچ خاندان کی لالچی اور بے حیا لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے کی پسند اور معیار بچپن سے ہی اعلیٰ اور نایاب رہا ہے، وہ پستی میں گرنے والا نہیں ہے۔ وہ حسب عادت اس کی حمایت میں اٹل لہجے میں بولی۔ یہ وقت ہی بتائے گا، فی الحال تو ایک ہفتہ انہیں بزنس ٹور پر ہانگ کانگ میں گزار کر یہ محسوس ہوگا کہ گھر اور گھر والوں سے دور رہ کر پیسہ کمانا کتنا دشوار ہے۔ یہاں کے اپنے اکاؤنٹس تو وہ بہت فراخ دلی سے شاہ ہرچیوں میں خالی کر چکے ہیں۔ رستم زمان زور و شور سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ نئی سربر اقتدار آنے والی حکومت کا ساتھ دینے پر بڑی غور و فکر کے بعد حکومت میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے نمائندوں کو حکومت نے حسب وعدہ نشستیں دی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر ان کے نام کا ڈنکا ملک بھر میں گونج اٹھا۔ مخالف پارٹیوں نے خوب واویلا ان کے اس طرز عمل پر مچایا۔ ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دیے گئے، اشتعال انگیز خطابات سے نوازا گیا۔ پارٹی ورکر سے جھڑپیں بھی ہوئیں، کچھ کارکن ہلاک ہوئے، کچھ زخمی، اور کچھ مخالف پارٹیوں کی شر انگیزی کے سبب بپھر کر ایک پارٹی بنا بیٹھے۔ ایک مرتبہ پھر پارٹی بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، مگر رستم زمان نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ سیاسی میدان کے پرانے اور ماہر کھلاڑی تھے، اس کھیل میں کب کون سا داؤ پیچ استعمال ہوتا ہے اس سے وہ بخوبی واقف تھے۔ حکومت میں اپنی شمولیت سے وہ ازحد مسرور تھے۔ ایسے پرمسرت موقع پر اسامہ ملک بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو خوشی دوبالا ہو جاتی۔ بیڈ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ خوشگوار موڈ میں بولے۔ ہم سے زیادہ آپ کے لیے ان کی ذات اہم ہے، جو ہماری موجودگی میں بھی مسرتوں سے بھرپور انجوائے نہ کر سکے۔ ساحرہ ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے لاڈ بھرے انداز میں بولی۔ ڈارلنگ، آپ کا عہدہ ہمارے دل میں سب سے منفرد و بلند ہے، آپ کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ آپ کیوں اکثر ایسی باتیں کر جاتی ہیں؟ وہ مسکرا کر سمجھانے لگے۔ تنہائی میں ہم چاہتے ہیں صرف آپ ہماری باتیں کریں، ہمیں ہی سوچیں، ہمیں ہی دیکھیں، مگر آپ کی آنکھوں، ذہن اور گفتگو پر ہمہ وقت کسی ورد کی طرح جاری رہتے ہیں اسامہ ملک کے قصیدے۔ ریئلی آئی ایم فیلنگ ویری جیلس فار اسامہ ملک۔ ہاں، بہت خوب، مگر میں بتا دوں، جو اسامہ ملک سے جلتا ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنا بدترین دشمن تصور کرتا ہوں، بیکاز اسامہ ملک از مائی ہارٹ، مائی آرم۔ او، وہ اتنے رفیق، میں اتنی رقیب۔ ساحرہ مسکرا اٹھی۔ ہاں، اسامہ ملک کے معاملے میں آپ رقیب ہی ثابت ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ساحرہ بری طرح بکھلا کر وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے میک اپ سے چمکتے خوبصورت چہرے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، آپ ہمیشہ ہی ان سے بدظن و بیزار رہتی ہیں۔ ان جیسے پرخلوص، بالحاظ، بامروت اور اسٹرانگ کریکٹر نوجوان بہت کم ہوتے ہیں۔ میں یوں ہی ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس دور کا پاورفل پرسنالٹی مائنڈڈ مین ہے وہ۔ رستم زمان کے لہجے میں ان کی شفیق و سادہ شخصیت کی سحر انگیزی تھی۔ تھینک گاڈ۔ ساحرہ اس طرح بے دم انداز میں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی جیسے لمحے بھر میں میلوں کی مسافت طے کر بیٹھی ہوں۔ اس وقت آرام کیجیے، رات کو عشائیے میں گورنر ہاؤس چلنا ہے۔ کیا پریشانی ہے ڈیڈی آپ کو؟ آپ کا تمام اعصابی نظام ڈسٹرب ہے، بلڈ پریشر ہائی لیول پر ہے، اور یہ آپ کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ شمیر بہت سنجیدگی سے ان کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیسن انہیں کھلا کر ان کے نزدیک بیٹھا بہت اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے وجیحہ چہرے پر پریشانی تھی۔ روہیت صاحب پچھلے ہفتے سے بیڈ ریسٹ پر تھے۔ ان کی مسلسل ذہنی ٹینشن نے انہیں ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا تھا۔ فیملی ڈاکٹر سے ان کا علاج باقاعدگی سے ہو رہا تھا۔ شمیر بھی ان کی مکمل میڈیکل کیئر کر رہا تھا۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بزنس میرا اوکے ہے، بچے میرے فرما بردار ہیں، بیوی بھی بہت تابعدار ہے، دونوں بہویں بھی خدمت گزار اور باپ کی طرح عزت کرتی ہیں۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟
روہیل صاحب مسکراتے ہوئے آہستگی سے بولے، مگر ان کے لہجے کی بشاشت نگاہوں میں چھائی ویرانی کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ کوئی تو ایسا سیکرٹ افیئر ہے ڈیڈی جو آپ کو بہت عرصے سے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے ہے؟ کس سوچ، کس خیال، کس عذاب میں آپ گرفتار ہیں ڈیڈی؟ پلیز کوئی ایسی بات ہے تو ضرور بتائیے ڈیڈی، میرا وعدہ ہے میں مکمل رازداری سے آپ سے تعاون کروں گا۔ آپ مجھے صرف اس وقت اپنا دوست سمجھیں، جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں مجھے بتائیں، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ شمیر بہت عاجزی سے ان سے مخاطب تھا، اس کے انداز میں بے چینی و اضطراب تھا۔ مائی سن، ڈاکٹر بن گئے ہو مگر عادتیں وہی بچپن والی ہیں۔ روہیل صاحب بے اختیار ہنس دیے۔ کیوں پتھر سے سر پھوڑتے ہو بیٹا؟ آپ کے ڈیڈی ہمیں فکر مند و پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ عصمت بیگم اسکواش کا گلاس دونوں کے دینے کے بعد شمیر سے مخاطب ہوئیں۔ ان کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے اور افسردہ تھا۔ ایسا نہیں ہے ممی، ڈیڈی تو مکمل آئیڈل فادر ہیں۔ میں تو اپنے دوستوں میں بہت فخر سے ڈیڈی کا ذکر کرتا ہوں۔ شمیر کا لہجہ ان کے محبت سے چور تھا۔ ارشد کی شادی اور ولیمہ میں ان کے مس بیہیو نے مجھے کتنا شرمندہ کیا ہے بتا نہیں سکتی۔ کس طرح بہانوں سے لوگوں کے تعجب خیز استفسار کے جواب دیے ہیں، جس طرح انہیں مطمئن کر کے اپنی فیملی کو انگشت نمائی سے بچایا ہے، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ارشد کی شادی میں ہونے والی کوئی تقریب انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کی۔ کس کا دکھ، کس کی فکر تھی انہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے سگے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی خوش نہ کر سکی؟ ایک ماں کا غصہ اور ضبط کا پیمانہ عظمت کا اس وقت جواب دے گیا تھا۔ ارشد کی شادی کے دوران روہیل صاحب کا رویہ بہت خشک اور بیزار رہا تھا، بہت اکھڑے بے پرواہ اور ناراض رہے تھے، اور ان کی اس موڈ کو سب نے محسوس کیا تھا۔ شریک حیات کے ہونے کی وجہ سے عظمت بیگم بہت سارے سوالوں کی زد میں آئی ہوئی تھیں، مگر انہوں نے بہت ہوشیاری اور سمجھداری سے لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ان کے دل میں روہیل صاحب کی طرف سے گرہ سی پڑ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شمیر نے پہلی بار ماں کو غصے میں دیکھا تھا۔ سچی باتیں کر رہی ہوں میں، حد ہوتی ہے ایک برداشت کی بھی۔ گزشتہ 20 سال سے میں ان کی خاموشی و بے پرواہی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود نہیں ہوتے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے جھنجٹ کیسے نپٹائے جاتے ہیں، خاندان کے بکھیڑے اور تقریبات کس طرح نپٹاتی ہوں، انہیں میری کسی پریشانی کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنا ہوتے ہوئے بھی تنہا کر دیا ہے انہوں نے مجھے۔ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے۔ عظمت بیگم شدت سے رو پڑی۔ ریلیکس ڈیڈی۔ شمیر ایک دم ہی ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، ممی شاید کچھ ناراض ہیں آپ سے۔ شمیر نے فوراً نیند اور سکون کا انجیکشن انہیں لگا دیا۔ عظمیٰ، تم جو بھی شکایت کرو مجھ سے وہ کم ہے، میں بہت برا آدمی ہوں۔ روہیل صاحب خود پر پریشانی سے جھکی ہوئی عظمت بیگم سے گلوگیر لہجے میں بولے۔ ایزی ماما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈیڈی کی کنڈیشن کا نہیں معلوم آپ کو؟ شمیر روہیل صاحب کو انجیکشن کے زیر اثر سونے کے بعد ان سے مخاطب ہوا، جو ان کی ناسازگار حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ ڈیڈی پر اعصابی دباؤ اس قدر زیادہ ہے کہ خدا نخواستہ ہائی بی پی کے باعث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز زیادہ سے زیادہ انہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیسی سوچیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں جس کی ہم سے پردہ داری ہے؟ ممی، آپ خود پر دباؤ مت ڈالیں۔ آپ فریش رہیں گی تو ڈیڈی کی بھی کیئر کر سکیں گی، اور ڈیڈی کو آپ غلط مت سمجھیں، وہ بہت اچھے اور بہت محبت کرنے والے ہیں ہم سے۔ ارشد بھائی کی شادی کے دنوں میں ڈیڈی کو بی پی کی شکایت بہت زیادہ رہی تھی، اس وجہ سے وہ الگ الگ اور گمسم رہے تھے۔ بھائی کے مشورے کے مطابق آپ کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی اور کوئی بھی کام وقت پر نہ ہو پائے گا۔ شمیر نے پوری تفصیل انہیں بتا دی تاکہ جو بات غلط فہمی کے باعث بدگمان کر گئی ہے اس سے وہ نجات پا لیں۔ شمائلہ، چیریوں کی گرنیوں میں باجرہ اور پانی ڈال دیا ہے نا؟ خورشید بی بی پان تان تخت کے نیچے سرکاتے ہوئے بالکنی کی جانب سے آتی شمائلہ سے پوچھنے لگی۔ ہاں امی، یہ کام تو میں پہلے ہی کر دیتی ہوں۔ شمائلہ ریلنگ کی سائڈ میں نائلون کی ڈوری سے بندھی سرخ مٹی کی گنیوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اللہ کے مخلوق کا جتنا ہو سکے خیال رکھنا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہ ننھے ننھے بے زبان پرندے بھی بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں ہی انسان کو ناگہانی آفات سے بچاتی ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر روزانہ ان کے لیے 10-15 روپے کا باجرہ ڈال دیا جائے، کہ آخر روزانہ ڈھیروں پیسہ ہم خود پر بھی تو خرچ کرتے ہیں۔ امی،
تم نے پان کھانے کے لیے پان دان منگوایا تھا، مگر کیوں رکھ دیا ایسے ہی؟ مجھے دھیان آ گیا کہ میں شکرانے کے نفل ہی پڑھ لوں۔ اس رب کا شکر تو ہم کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے کہ بہت ادنا سے بندے ہیں، مگر حیثیت کے مطابق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جب سے تابندہ نے فون پر صالحہ کا بتایا ہے، میری کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ حالانکہ تابندہ نے صالحہ کی تعریفیں ہی کی تھیں، مگر ماں کی ممتا بھری نگاہوں سے بیٹی کی مسرت اور دکھ چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بغیر بتائے ہی میں جان گئی تھی، مگر انجان بن گئی کہ ایک مرتبہ بیٹی ماں کے گھر روٹھ کر بیٹھ جائے تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس سے پھر حالات سنورنے کی بجائے بگڑتے رہتے ہیں، اور لڑکی نہ سسرال میں کوئی عزت پاتی ہے اور میکے میں بھی اپنا مقام کھو بیٹھتی ہے۔ صبر و استقامت، حوصلے و برداشت سے یہ پل صراط طے کرنا پڑتا ہے۔ آج میری بیٹی کو اس کی جنت مل گئی تو میں فوراً اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ اب مغرب میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے۔ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی شکرانے کے نفل ادا کر لینا، بلکہ میں بھی پڑھوں گی۔ پھوپھو جان کے موڈ بدلنے کا سارا کریڈٹ حسنہ باجی کو جاتا ہے۔ ان کے بھائی انہیں خود جا کر ساتھ گھر لے آئے اور سب نے اصل بات سن کر انہیں معاف بھی کر دیا اور لاکھوں کا جہیز انہیں ملا۔ سسرال والوں کو قیمتی سوٹوں کے علاوہ زیورات بھی ملے تو وہ لالچی لوگ بھولے نہ سمائے اور اپنے ناروا رویے کی معافی بھی مانگی۔ اب تو حسنہ باجی کے آگے پیچھے ان کی ساس، نندے، دیورانی، جٹھانی رہتی ہیں اور ان کے شوہر تو ہو گئے ہیں بے دام غلام ان کے۔ ارے تم تو ایسے بتا رہی ہو جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ کر ایسی لالچی، کم ظرف اور بے غیرت لوگ ہوں گے۔ 1 سال کے عرصے میں ہی کیا حشر کر ڈالا پھول سی حسنہ کا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان ہی نہ پائی، اور چھوٹی دلہن کس طرح شرمندہ منہ چھپائی چھپائی پھر رہی تھی۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے۔ نہ لالچ کرتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ 2 کوڑی کی بھی عزت نہ رہی ان کی کسی کی نگاہ میں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حسنہ کی وجہ سے صالحہ کا مزاج بدلا ہے؟ تابی کی وجہ سے ہی حسنہ باجی اپنے میکے والوں سے ملی ہیں، اور حسنہ باجی پھوپھو کی عادت جانتی ہیں۔ انہوں نے ایک دن فون کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح تابی نے ان کے لیے راہیں صاف کی ہیں جو وہ اپنے لوگوں سے ملی ہیں۔ تابندہ اور فرحان بھائی کے جانے سے 1 دن پہلے حسنہ نے پھوپھو کو سب بتا دیا، اور آج تابندہ نے فون کر کے ہمیں بتا دیا۔ سچ، اس کا خوشی سے چمکتا لہجہ سن کر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی ودا ہو کر سسرال پہنچی ہو۔ شمائلہ بھی اس کی وجہ سے ازحد خوش تھی۔ ہاں بھائی، اللہ انہیں یوں ہی خوش رکھے ساری عمر۔ چلو اذان میں 5 منٹ ہیں، اتنے میں وضو وغیرہ سے فارغ ہو لیں۔ تابش بھی ٹیوشن سے آتی ہوگی بس۔ ابو تو داتا دربار سے ہی چمٹ گئے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں گئے ہوئے، ابھی تک آنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ تمہارے ابو بے فکرے اور سیلانی شروع سے ہی ہیں، خود کو ہمیشہ ہی آزاد و تنہا سمجھا ہے۔ گھر سے باہر ہوں یا گھر میں، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کون سا وہ گھر میں موجود لگتے ہیں؟ وہ افسردگی سے بولیں۔ بی بی جی، بادل عجیب سے ہو رہے ہیں، لگتا ہے کوئی بڑا طوفان آئے گا۔ سکینہ چائے کا مگ اس کو دیتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولی۔ یہ بارشوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایسا ہی موسم رہتا ہے۔ اس نے بھاپ اڑاتا کپ لبوں سے لگا لیا۔ سامنے بیڈ پر ماما بے سدھ پڑی تھی۔ وہ بکھرے بکھرے حلیے میں بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ آپ کو بے آرام ہوتے ہوئے پورے 2 دن ہو گئے ہیں بی بی، آپ آرام کر لیں، میں ماما بیگم کے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ سکینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی سے بولی۔ پچھلے 2 دن سے ماما کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے اور ڈاکٹر کے اصرار کے باوجود وہ ہسپتال ایڈمٹ ہونے کو تیار نہیں ہوئی تو ڈاکٹر انہیں میڈیسن گھر پر ہی لکھ کر دے گئے تھے، جن سے ان کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی تھی، مگر لائبہ کے اندر ایک الہامی درد انگیز کیفیت جاگ اٹھی تھی۔ ایک نہ سمجھ آنے والا اضطراب اس کے اندر بس گیا تھا۔ اس کا شعور پکار رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی انہونی۔ نہ سمجھ میں آنے والا اصرار اسے ادموا کر چکا تھا۔ 2 دن سے وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ماما کی آنکھوں کی ویرانی، لڑکھڑاتے لہجے کی اجنبیت، بڑھتی ہوئی غفلت اسے بری طرح بکھلائے ہوئے تھی۔ ماما ٹھیک ہو جائیں تو مجھے آرام مل جائے گا، وہ حالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور اٹھ کر کچھ دیر ماما کی صورت دیکھتی رہی۔ آنسو کی دھند میں وہ بیمار و زرد چہرہ دھندلانے لگا تو جھک کر ان کی پیشانی پر اپنے ضبط سے کانپتے لب رکھ دیے۔ ماما، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، آپ کی خاموشی مجھے پاگل کیے ہوئے ہے۔ بی بی جی، افتخار صاحب کا فون آیا ہے،
سکینہ نے اندر آ کر آہستگی سے اطلاع دی۔ اچھا، تم یہاں بیٹھو، میں فون سن کر آتی ہوں۔ افتخار انکل کا نام سن کر اسے ایسے لگا جیسے میلے میں کھوئے بچے کو اچانک ہی باپ نظر آ جائے۔ ماما کے کمرے سے لابی تک کا فاصلہ اس نے بھاگ کر طے کیا تھا۔ فون سٹینڈ پر لٹکا ہوا ریسیور پھرتی سے اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو انکل، السلام علیکم۔ آپ تو ایسے گئے ہیں کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس نے بمشکل اپنی بھرائی آواز پر قابو پا لیا تھا جو ان کی پرہلو سے شفقت امیز آواز سن کر بھیگ گئی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے نا، جب ہم کسی دکھ اور اذیت کے صحرا میں تنہا بھٹک رہے ہوں تو کسی محبوب پرہلوس محبت کرنے والے فرد واحد کی آواز صحرا میں نہلستان بن جاتی ہے، اور بے چارگی اور تنہائی اور بے بسی کے خوف سے اندر جمے آنسو کسی چشمے کی طرح پھوٹ نکلتے ہیں۔ دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشتوں کو قرار آ جاتا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں۔ سوری بیٹا، دراصل آپ کی آنٹی باتھ روم میں سلپ ہو گئی اور ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ اس کے سلسلے میں خاصی پریشانی رہی، اس وجہ سے ٹائم نہیں ملا۔ اب کچھ بہتر ہیں آپ کی آنٹی۔ ویری سیڈ۔ یہاں بارشوں کا موسم ہے، اکثر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو مطلع ابر آلود رہتا ہے۔ اس نے کوشش سے لہجے کو کافی نارمل کر لیا تھا۔ ماما کیسی ہیں؟ ماما کا نہ پوچھے انکل۔ اتنی دیر کا ضبط کچے گھڑے کی طرح لمحے بھر میں ٹوٹ گیا۔ بھل بھل آنسو اس کے چہرے کو بھگو کر شانے پر پھیلے دوپٹے پر گرنے لگے۔ 2 دن سے ماما کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوتی، رات سے بہت بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، پھر بہت دیر تک لگتا ہے جیسے سو رہی ہیں، اور پریشان کن بات تو یہ ہے کہ مجھے پہچان نہیں رہی۔ اس کی سسکیاں جیسے دل چیر کر نکل رہی تھیں۔ انداز اتنا معصومانہ تھا جیسے عمر بھر کی ریاضت کے بعد ماں نے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہو۔ شوفر 1 ماہ سے چھٹی لے کر گاؤں گیا ہے، چوکیدار بھی 3 دن سے نہیں آ رہا۔ گھر میں صرف میں اور سکینہ ہے ماما کے پاس، مگر ماما کو ہوش نہیں ہے۔ گھبرائیں نہیں بیٹا آپ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ماما۔ ریسیور سے ان کی آواز ابھری۔ بظاہر وہ اسے تسلی دے رہے تھے، مگر ان کے بکھلائے ہوئے لہجے سے گھبراہٹ اور تشویش نمایاں تھی۔ آپ کی اور آنٹی شاہ رخ اور طوبہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے انکل میرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، بالکل تنہا ہوں میں، ویرانوں میں بھٹکنے والی متوحش بھٹکی ہوئی روح کی طرح۔ ماما کی حالت مجھے مار ڈالے گی، مر جاؤں گی میں۔ وہ ریسیور میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنسو کی تغیانی کو رستہ مل گیا تھا۔ رو نہیں بیٹا، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ کاش آپ کی آنٹی ہسپتال میں نہ ہوتی۔ شاہ رخ بزنس کے سلسلے میں سڈنی میں ہے، طوبہ اپنی پھپھو کے ساتھ بینکاک میں ہے، ورنہ میں اگلی فلائٹ سے فوراً آپ کے پاس آتا۔ مگر آپ رو مت پلیز۔ اس کی ہچکیاں انہیں کسی درد میں مبتلا کر رہی تھیں۔ آپ تو بہت بہادر ہیں بیٹا، آپ تنہا نہیں ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر میں دوبارہ رنگ کرتا ہوں، اب اپنے آنسو پونچھو، شاباش، گھبرانا نہیں۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کافی عجلت میں لائن کاٹی تھی۔ اس کے تو جیسے ان کے محبت آمیز اور ہمدرد لہجے نے سارے برداشت و ہمت کے بند توڑ ڈالے تھے۔ وہ فون سٹینڈ کے قریب بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر شدت سے رو دی۔ دکھوں میں تو اپنے ہی دلاسا دیتے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے لوگوں کی پہچان تو دکھوں میں ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ ہمارے سارے دکھ، تمام تکلیفیں وہ اپنی محبتوں سے چن لیتے ہیں۔ ان کی بے لوث چاہتیں، بے غرض مروتیں ہمیں ہماری اہمیت کا احساس دلاتی ہیں، ہماری ذات کو معزز و معتبر بناتی ہیں۔ مگر جو تنہا ہوں، جنہیں تقدیر نے تنہائی بخش دی ہو، وہ آنسو کی مہربانی کے باعث رو دھو کر اپنا دکھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ وقت انہیں بھی تسلی دے دیتا ہے۔ اس کے اندر کی بے بسی و گھٹن آنکھوں کے ساتھ بہہ گئی تو وہ دوپٹے سے چہرہ رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں شدت گریہ سے متورم ہو گئیں، ہچکیوں سے اس کا بدن لرز جاتا تھا۔ سکینہ اس کی ہدایت کے مطابق ماما کے پاس سے ذرا بھی نہیں ہٹی تھی۔ وہ انکل کے فون کے انتظار میں لابی کی دیوار سے لگی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سکینہ نے سچ کہا تھا، باہر شدید طوفانی جکڑ چل رہے تھے۔ دن کے 11 بج رہے تھے، مگر باہر لان میں آدھی رات کی خوفناک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بجلی قہر بھرے انداز میں چمک کر دل دھڑکا رہی تھی۔ تیز بارش عجیب خوفناک انداز میں برس رہی تھی۔
وہ دہل کر وہاں سے ہٹ گئی۔ موسموں سے ساری وابستگی دل کی جولانی اور دماغی سکون سے مشروط ہوتی ہے۔ وہ جو معمولی سی تیز بارش اور گرج چمک سے خوف زدہ ہو کر ماما کے پہلو سے چپکی رہتی تھی، آج اتنے خوفناک موسم سے وہ اتنی خوف زدہ نہ تھی۔ سہارے جب تک موجود ہوں بندہ بزدل بنا رہتا ہے۔ آج وہ بہت بہادر ہو گئی تھی، یا اس کے اندر باہر سے بھی زیادہ خوفناک طوفان تباہی مچا رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نگاہیں کھڑکی کے باہر شیشے پر پناہ کی تلاش میں پریشان بھیگے ہوئے چڑیا کے بچے پر پڑیں، جو بری طرح پھڑ پھڑاتا ہوا شیشے پر چونچے مار رہا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے اندر کی ہمدرد و نرم مزاج لائبہ جاگ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایلومینیم ڈور اوپن کر دیا۔ چڑیا کا بچہ اڑتا ہوا آ کر نرم مخملی صوفے پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ آنکھوں سے کچھ فاصلے پر کھڑی لائبہ کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنے اسیر ہو جانے کا خطرہ ہو۔ بھیگے پروں کے سبب وہ اڑنے سے قاصر تھا۔ لائبہ لابی سے نکل گئی اور 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی کانچ کی پیالی میں پانی اور مٹھی میں مسور کی دال تھی۔ اس نے ٹیبل سے کور ہٹا کر دال ٹیبل پر چھوٹے دائرے میں بکھیر دی اور قریب ہی پانی کی پیالی بھی رکھ دی۔ اسے دیکھتے ہی پہلا احساس اس کی بھوک کا جاگا تھا۔ ایسے موسم میں یہ بے زبان پرندہ کہاں پیٹ کی آگ بجھانے گیا ہوگا، نامعلوم کب سے بھوکا ہوگا۔ آشیانے نامعلوم کتنی بڑی تعداد میں اس ظالم طوفان نے توڑ ڈالے تھے۔ یہ بھی آشیانے سے اپنوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گیا تھا۔ لائبہ کی سوچیں اس کے گرد گھومنے لگیں۔ دانا پانی دیکھ کر وہ پھرتی سے صوفے سے ٹیبل پر کودا تھا اور بےتابی سے چونچے مارنے لگا تھا، مگر بہت محتاط و ہوشیار انداز میں۔ وہ لائبہ سے غافل ایک لمحہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے اس انداز پر لائبہ کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی، گویا قدرت شروع سے ہی اس محلوق کے دل میں شکاریوں سے ہوشیار رہنے کی حس ڈال دیتی ہے۔ ارے تم آرام سے اپنا لنچ کرو، میں تمہیں کیا کہوں گی، میں تو خود تمہاری طرح بے بس و تنہا ہوں۔ مگر سنو، میری ماما کے لیے دعا ضرور کرنا، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں زندگی دے، ورنہ میرا کیا ہوگا۔ پرندے سے مخاطب اس کی آواز پھر بھیگنے لگی تھی۔ لائبہ، کیا تم واقعی تنہا ہو؟ کیا کوئی اور نہیں ہے تمہارا؟ اس کے اندر سے سرگوشی ابھری۔ وہ شخص جو تمہیں اپنی ملکیت تسلیم کرتا ہے، بہت دھون سے اپنی برتری اور اپنا حق جتاتا ہے، جس کا سچا اور اٹل انداز جتا گیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ سے واپسی پر تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا، اور اس کا اندازہ تمہیں بخوبی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہی کرتا بھی ہے۔ نہیں، میں اس فراڈی کا ساتھ کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اس نے نفرت سے اندر کی سرگوشیوں کو جھٹکا۔ چڑیا کا بچہ مطمئن ہو گیا تھا، خوب مگن انداز میں سوکھ جانے کے باعث وہاں اڑتا پھر رہا تھا۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، ابھی تک انکل کا فون نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا انکل کسی کے ذریعے بھی یہاں چوکیدار اور ملازم کا بندوبست کروا دیں گے۔ ان حالات میں اس گھر میں آدمی کی ضرورت بھی تھی۔ انکل نے یہی انتظام کرنے کے لیے دوبارہ فون کرنے کا کہا ہوگا۔ ٹوں ٹوں، اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف افتخار انکل ہی تھے۔ آج وقت ایسا آ گیا ہے بیٹا کہ سالوں پرانے کیے گئے عہد کو مجھے توڑنا پڑا ہے۔ لائبہ بیٹا، سن رہی ہیں نا آپ میری بات؟ جی انکل، مگر میں سمجھی نہیں، کیسا عہد؟ بی بی جی، وہ ماما بیگم۔ سکینہ بدحواسی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی انگلی اسی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے، وہ جیسے ہوا میں اڑتی کمرے تک پہنچی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لٹک گیا تھا۔ افتخار صاحب کی ہیلو ہیلو کرتی آواز ریسیور میں گونج رہی تھی، مگر لابی خالی تھی۔ چڑیا کا بچہ نئے آشیانے کی تلاش میں اڑ چکا تھا۔ باہر طوفان کی رفتار قدرے دھیمی ہو چکی تھی۔ ماما آنکھیں کھولیں، میں آ گئی، آپ نے مجھے پکارا، میں آ گئی، بولے نا ماما۔ وہ دیوانہ وار بے جان پڑی ماما سے لپٹ کر انہیں بے تحاشا چوم رہی تھی۔ ماما کے زرد چہرے پر مدھم مسکان تھی، جیسے وہ دکھ ہر فکر سے آزاد ہو چکی ہوں۔ سکینہ، تم کہہ رہی تھی ماما نے مجھے پکارا ہے، اب بولتی کیوں نہیں ہیں؟ رات میں ان کے نزدیک بیٹھی تھی کہ ایسا نہ ہو ماما مجھے پکاریں اور میں نیند میں سن نہ سکوں۔ اس خیال سے میں بیٹھی بھی نہیں، اب مجھے پکار کر بولتی بھی نہیں ہیں۔ وہ ان کے بے جان ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر رو دی۔ بی بی جی، ایسا نہ کریں، ماما بیگم ہمارے درمیان میں نہیں ہے اب، سکینہ روتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟
ماما سو رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ ان کی سرد پڑتی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخی۔ بی بی جی، آپ تو سمجھدار، پڑھی لکھی ہیں، سب جانتی ہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ آج ماما چلی گئیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ سکینہ اس کی ہذیانی حالت سے گھبرا اٹھی۔ آہ، تو وہ منحوس لمحہ آن پہنچا جس کی آہٹیں میں سن رہی تھی۔ نہیں، ماما مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرے بغیر ان کا دل نہیں لگتا، میری فکر انہیں رات کو سونے نہیں دیتی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے بے قراری سے رو رہی تھی۔ بی بی جی، ماما بیگم سے دور ہٹ جائیں، تکلیف ہو رہی ہوگی انہیں۔ سکینہ روتے ہوئے اسے ان سے دور کرتے ہوئے بولی۔ سکینہ، یہ کیا ہو گیا؟ کہہ تو یہ جھوٹ ہے، ماما مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کا حسرت زدہ لہجہ، بےتابانہ متوحش انداز سکینہ کو بری طرح لرزا گیا۔ اسی دم کال بیل کی آواز گونجی تھی۔ سکینہ بہتے ہوا آنسو کو سمیٹ کر گیٹ کھولنے چلی گئی اور واپسی پر 3 دراز قامت سمارٹ وجیہہ نوجوان اس کے ہمراہ تھے۔ تینوں کے چہرے پر تحیر و اشتیاق جیسے ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے انداز میں بہت بےتابی تھی۔ سکینہ کے ہمراہ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماما سے لپٹ کر روتے ہوئے لائبہ کو دیکھ کر لمحے بھر کو رک گئے۔ ان میں سے 2 کے چہرے پر بہت وقار و سنجیدگی تھی، جبکہ تیسرا جوان ان سے عمر میں کم لگ رہا تھا۔ سکتے کی کیفیت میں چند لمحے لائبہ کو دیکھتا رہا، جب ان دونوں کی پیش قدمی کے باعث وہ بھی خواص میں آ کر ماما کی طرف بڑھا، مگر اس کی نگاہیں اسی انداز میں لائبہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ لائبہ کو ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ وہ کبھی بڑے پیار بھرے انداز میں ماما کو سو کر اٹھ جانے کا کہتی تو کبھی ان کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دینے لگتی۔ یہ مر چکی ہیں۔ وہ کم عمر نوجوان ماما کے چہرے پر کمبل ڈالتا ہوا افسردہ لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ اے، کیا کہہ رہی ہو؟ ہٹو، ماما کا چہرہ مت ڈھانکو، ماما کہتی ہیں ان کا دم گھٹتا ہے منہ پر کمبل ڈالنے سے۔ لائبہ غصے سے اس نوجوان سے مخاطب ہوئی اور بڑھ کر ان کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ میں پہلے ان کو سکون کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، شدید ذہنی صدمے نے ان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ وہ نوجوان میڈیکل باکس سے انجیکشن نکالتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ سکینہ، چلو جاؤ، ماما کے لیے ناشتہ بناؤ، ماما اٹھنے والی ہیں۔ لائبہ روتے ہوئے سکینہ سے بہت مطمئن انداز میں بولی۔ میری بیوی تو پاگل ہیں، صاحب لوگ، اب کیا ہوگا؟ سکینہ نے روتے ہوئے دہائی دی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ نوجوان نے اطمینان سے انجیکشن لائبہ کے بازو میں لگا دیا۔ لائبہ لمحوں میں مدہوش ہو کر اس کے بازو میں گر گئی۔